बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जैसे दोस्त मना करते रहे लेकिन वो बाज नहीं आए और बिलाखिर उन्होंने एक नई जमात की बुनियाद रख दी। नाम अवाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन बुनियादी तौर पर तीन खवास यानी शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अहमद ख़ान और मफ्ता इस्माइल ही इस पार्टी के मुजिद और करता धरता हैं। मेरे लिए उनकी इस काविश पर तबसरा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तीनों से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है। तीनों का मैं नहायत कदरदान हूँ। सरदार मेहताब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ी बहादुरी और जवानमर्दी से जेल काटी, जबकि शाहिद खाकान और मफ्ता इस्माइल ने इमरान खान के दौर में बड़ी बहादुरी के साथ सऊबतों का मुकाबला किया। तीनों पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता हैं। तीनों इज़्ज़त देने वाले लोग हैं और अपनी इज़्ज़तों के बारे में बहुत हसास हैं। तीनों अमीर कबीर हैं, लेकिन सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और मेहनत पर यकीन रखते हैं। तीनों में अपने उसूलों की खातिर खड़े होने की सलाहियत भी है। सरदार मेहताब अहमद ख़ान जब वज़ीर आला थे तो वज़ीर आज़म के दामाद से टक्कर ली थी। शाहिद खाकान बतौर वज़ीर आज़म एक रोज़ के लिए भी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं ठहरे, लेकिन कभी उसकी तशहीर नहीं की। मफ्ता इस्माइल ने बतौर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और बालपाज दीगर मियां नवाज़ शरीफ को नाराज़ किया। ताहम मेरे नज़दीक इन तीनों ने पहले मुस्लिम लीग नून को छोड़कर और फिर अपनी पार्टी बनाकर कुछ अच्छा नहीं किया। बड़ी जमातों में पहले से अच्छे लोगों का फुक़दान है और वो अपनी जमात में रहते तो तीनों अच्छे लोग मुस्लिम लीग नून में किसी न किसी लेवल पर असरअंदाज होकर बसपत किरदार अदा करते। अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने यूँ ज़्यादती की कि मेरे ख़्याल में उनके वसाइल और सलाहियतें बेजा ज़ाया होंगी और बावजूद वो अपनी जमात को अवाम की मकबूल जमात नहीं बना सकेंगे। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में चंद बुनियादों पर जमातें बनती हैं। यहाँ लोग शख्सियत को देखकर उसके पीछे चलते हैं और उस शख्सियत के यहाँ करिश्मा होना ज़रूरी है, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, नवाज़ शरीफ और इमरान खान वगैरह। शाहिद खाकान अब्बासी बेपनाह खूबियों के हामिल हैं, लेकिन करिश्माती शख्सियत के मालिक नहीं। करिश्मे का फ़र्क हो सकता है, जैसे भुट्टो और अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान के यहाँ एक तरह का करिश्मा था और नवाज़ शरीफ और इमरान खान के यहाँ किसी और तरह का करिश्मा है, लेकिन लोग ऐसे ही लोगों के पीछे चलते हैं। और अगर वो ना हो तो जनरल हमीद गुल हो या मिर्ज़ा असलम बेग हो या कोई और, आवाम के दिलों में अपना घर नहीं कर सकते। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो अवाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ी जमात बनना करीन क़यास नज़र नहीं आता। यकीन ना आए तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान की मिसाल सामने रख लीजिए। उन जैसे बड़े सियासतदान बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन करिश्मा ना होने की वजह से वो अपनी जमात को मकबूल जमात ना बना सके। दूसरा तरीका पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के सहारे जमातों के क़याम का राइज है। वो जमातें बनाती हैं जो या तो मुस्लिम लीग क़ाब की तरह कुछ अरसे के बाद बिखर जाती हैं या फिर उनके सरकर्दा रहनुमा नवाज़ शरीफ और इमरान खान की तरह अवामी डगर पर चल पड़ते हैं। इस वक्त तक हमारी मालूमात के मुताबिक अवाम पाकिस्तान पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट हासिल नहीं, यूँ भी उसका इक़्तिदार में आना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में तीसरी किस्म की जमातें मजहबी जमातें हैं जो मसलक और फ़िक़्ह की बुनियाद पर बनती हैं। वहाँ कोई बड़ी इल्मी शख्सियत खड़ी हो जाती है और लोग मसलक या फ़िक़्ह की बुनियाद पर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है इस मायार पर भी अवाम पाकिस्तान पार्टी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि तीनों मेमार ना गदी नशीन हैं और ना फ़िरक़ा परस्ती पर यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में नई जमात की कोई गुंजाइश नहीं। सोसाइटी हद दर्जा पोलराइज हो चुकी है और कौमी सतह पर तीनों बड़ी जमातों यानी PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला जारी है, जबकि बाकी कौम परस्त या फिर मजहबी जमातें सरगर्म अमल हैं और हर एक से उसका कारकुन जज्बाती हद तक जुड़ा हुआ है। इस तनाज़ुर में भी अवाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी सतह पर मकबूल जमात बनना मुमकिन नहीं। मुकर्रर अर्ज़ है कि ये तीनों शख्सियात मुझे बहुत अज़ीज़ है और उनकी सलाहियतों के बेजा ज़ाया होने का मुझे हमेशा दुख रहेगा, जबकि वो जिस रस्ते पर चल निकले हैं वो एक कार हासिल नज़र आता है। पहले तो उन्हें मुस्लिम लीग नून में रहकर उसे सही डगर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वहाँ रहना महाल हो गया था तो पार्टी बनाने की बजाय बेहतर होता कि पीर बाउल हक शाह की तजवीज़ पर अमल करते हुए वो एक सियासी एकेडमी बनाते, उसमें मुख्तलिफ़ इशू पर गैर जानबदार तज्ज़िया करके सियासी जमातों और कौम की रहनुमाई करते, नौजवान नस्ल को जज्बात की बजाय मंतिक़ और दलील की तरफ लाते और अपने तजर्बात से सियासतदानों और कौम को मुस्तफ़ीद करते। सियासी जमातें पाकिस्तान में तो के हिसाब से मौजूद हैं, लेकिन सियासतदानों और नौजवानों की सियासी तरबियत का कोई इदारा मौजूद नहीं। ये तीनों शख्सियात
اپنے ساتھ اپنے جیسے کچھ اور لوگوں کو لے کر سیاسی اکیڈمی کے قیام کے ذریعے قوم پر یہ احسان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے اور بہتر ہوگا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کو سیاسی اکیڈمی میں بدل لیں۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو پاکستان کی سیاست سے متعلق بات ہوگی ایک مہمان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، فیصل واوڈا بھائی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو خبروں میں یا رہتے ہیں یا پھر خبریں بناتے رہتے ہیں، تو آج ہم نے بھی ان کو زحمت دی کہ ان سے کچھ مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ان سے جان سکے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی محاذ پہ۔ بہت شکریہ فیصل واوڈا صاحب۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پیشن گوئی آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ سر، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں پالیٹکس کے، کچھ چیزیں تجربے سے سیکھ لی ہیں، کچھ پارٹی میں رہ کے 14 سال گزارے ہیں، کچھ حالات بھی دیکھے ہیں، کچھ سسٹم کو بھی بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، تو بہت ساری چیزیں بیفور ٹائم آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسی پاسبلٹیز ہیں۔ پھر ویسے بھی سیاستدان کا کام ہے کہ صبر، خبر اور نظر تینوں پہ فوکس رکھو، وہ میں رکھتا ہوں۔ تو خبر کہاں سے ملتی ہے؟ عام تاثر یہ کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خبر ملتی ہے؟ دیکھیے سلیم صاحب، دیکھیے میرا تو دیکھیے کبھی اس ملک کے اندر بیوٹی یہ ہے کہ آپ کبھی کسی اور ملک کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، کبھی آپ کسی کے اسپوکس مین بن جاتے ہیں، کبھی آپ کسی کے دوست ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیبلنگ سے تو مجھے کوئی پریشانی پہلے بھی کبھی نہیں تھی، بلکہ جتنی مجھے ٹرولنگ کرتے ہیں لوگ اور گالیاں دیتے ہیں تو وہ میری خوراک ہے، میں اس پہ اسٹرائیو کر کے میں اس پہ گرو کرتا ہوں۔ تو مجھے وہ پرابلم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات کافی سالوں سے۔ مجھے تو جتنا وہ اگر میری بہت تعریف کہیں شروع ہو جائے گی تو مجھے لگے گا کہ آپ غلط کرنا شروع ہو گیا، تو میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، لوگ گالیاں دے رہے تو اب اوکے، میں تو اس پہ پرائڈ بھی لیتا ہوں اور اس پہ اسٹرائیو بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ تو آپ کو اتنے پہلے سے کیسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب اقتدار سے محروم ہونے جا رہے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ جیل وغیرہ ہے؟ دیکھیے سلیم صاحب، میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے میں نے ان کے ساتھ 14-15 سال گزارے اور بہت قریب گزارے، میں ان کا بہت کلوز تھا بھی، اور انہوں نے مجھے بہت سیاست سکھائی، وہ بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے ان کی بتائی ہوئی سیاست۔ اور اس 3 سال کے خان صاحب کو اور پچھلے 12 سال کے خان صاحب میں 2 الگ الگ خان صاحب اب آ چکے ہیں۔ یہ وہ خان نہیں جس کو میں 12 سال پہلے جانتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہماری حکومت جب چل رہی تھی تو اس کے اندر پرابلمس تو تھیں اور ہم پرفارم نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جو جہیز میں ہمیں جو لوگ ملے تھے، اور وہ آج بھی پارٹیوں میں وہی لوگ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے وہی سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ آدمی کو پاگل خانے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اس کو انسان سے بڑی مخلوق بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آخری ہیں۔ پھر میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں ان مولویوں کو بھی جانتا ہوں، نام لوں گا قیامت پڑ جائے گی پاکستان میں، جو آ کے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آخری نبی کا پیغام بھی دیتے تھے۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی کان سنی، اور میں خان صاحب کو کہتا تھا مروا دیں گے یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اکثر میں پی ایم کے روم میں ہوتا تھا کہ میں تصویر کھنچانے نہیں جاتا تھا، میں 2 منٹ کے لیے جاتا تھا، دن میں 10 دفعہ جاتا تھا۔ ایک وہ چیز تھی۔ دوسری یہ کہ دیکھیں ہمارا کام تو سیاست کرنا، ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ ہم کسی خاص کو چیف بنا دیں اور جو میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو روک دیں اور طوفان، تباہی، لڑائی، مار دھاڑ شروع کر دیں۔ میرا ان کے ساتھ اختلاف اس چیز کے اوپر ہوا۔ پھر ارشد شریف کا قتل ایک قتل نہیں، ایک سازشی قتل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک پیرائے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کا قتل ہوتا ہے شہید کا، ایک اچھے زبردست آدمی کا، اور ایک تحریک سٹارٹ ہوتی ہے، اس تحریک کے اندر معصوم لڑکی، ہماری ایک رپورٹر تھی، بہن بیٹی، وہ نیچے چلی جاتی ہے، معصوم لوگ مارے جاتے ہیں۔ کیا ہم الیکشنز کرنے جا رہے تھے؟ ہم ووٹ لینے جا رہے تھے؟ ہم پاکستان کی قسمت بدلنے جا رہے تھے؟ ہم موجودہ چیف کو روک رہے تھے کہ وہ چیف نہ بنے، اور ایک اپنے فیورٹ کو چیف بنانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ ان کو بار بار میں سمجھا رہا تھا کہ آپ کی اگر میجورٹی آ گئی، آپ کو پاپولیرٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی نکلنے کے بعد، آپ آٹو پہ جانے دیں چیزوں کو، اور مخلص عبادار آدمی کو آنے دیں، جو بھی ہو گئی، اور ہماری پالیسی وہ ٹو کرے گی جمہوری گورنمنٹ کی۔ لیکن وہ نہیں مانے اس چیز کے اندر، اور ایک سٹیج پہ جو جس دن میرا اختلاف شروع ہوا میجر، جس دن مجھے نکالنے کا، یا نکالا تو میں خیر تیسرے دن گیا، میرے خان صاحب کو ساری باتیں جو سمجھائی وہ سب انہوں نے بال لی، انہوں نے سب بال لی۔ میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ بھی ارینج کروا دی، باجوہ صاحب کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے میٹنگ آپ نے ارینج کروائی تھی؟ جی، میری باجوہ صاحب کے ساتھ بہت لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی پریزیڈنٹ صاحب جن کے اوپر اب آرٹیکل 6 لگنے والا ہے، عارف علوی صاحب،
انہوں نے وہاں بھی میری بیشنگ کی, جو اس پارٹی کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے لڑنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے, آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں. تو ایک وہ اسٹیج بھی تھی. دوسری اسٹیج یہ تھی کہ میں نے خان صاحب سے ہر چیز منوا لی تھی. مجھے خان صاحب نے کہا کہ صبح 12 بجے آ جاؤ. رات کو میری ان کی کوئی آپس میں چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں فون کے اوپر. جو میسیجز میرے ان کے بیچ میں ہوئے وہ میسیجز مجھے پھر کسی اور جگہ سے مل گئے. اس خاص کے وہاں سے فون آیا, میسیج آیا کہ تم نے یہ بات کی. میں نے کہا میں نے یہ بات کی. ٹھیک ہے, خاص سے مراد وہ خاص تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کون خاص ہے, جو اب خاص نہیں رہا. ہاں خاصا خاص تھا وہ اس وقت. اس کے بعد پھر دوسری طرف موجودہ چیف جو ہیں, یہ جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو ان کی ایمانداری نیک نیتی کے اوپر ان کو ریوارڈ میں ان کو ہٹا دیا گیا. یہ خان کے پاس جو شواہد لے کے گئے تھے, میں نے ان کو بھی اس وقت, کیونکہ میں منسٹر تھا, فیڈرل منسٹر تھا, میری رسائی تھی کابینہ کے اندر بھی تھی, پی ایم ہاؤس میں بھی تھی, اور میں میٹنگز میں ملتا جلتا رہتا تھا. میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ سر یہ کام نہ کریں, آپ کی فیلڈنگ لگ گئی ہے. تو انہوں نے کہا میں قوم کے ساتھ تو بے باری نہیں کر سکتا, اس پہ میں قرآن اٹھا سکتا ہوں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کروں, چیف کی. اور سو اگلے دن جو ہے وہ شواہد جب رکھے, وہ بلیک اینڈ وائٹ شواہد, اس میں آڈیوز تھیں, ویڈیوز تھیں, ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ. تو ایسے آدمی کو تو انسان کو سر پہ بٹھانا چاہیے. آپ نے ایسے آدمی کو ہٹا دیا, اور یہ ایز پر پلان تھا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے, اچھا اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں, اس کا ریزن کیا تھا. خان کی پاپولیرٹی تھی, خان پارٹی گورنمنٹ چلا رہا تھا, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی, جتنے ادارے تھے وہ سب سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ تھی. کیا ایسی فرکشن آئی بیچ میں کہ یہ سب کچھ شروع ہوا, وہ کوئی پاکستان میں بات کرنے کو اس کے لیے تیار نہیں. جب آپ نے مفاد کے لیے, سلیم صافی صاحب, آپ اپنے مفاد میں یہ پلان کر لیتے ہیں. پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ سر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ بنے گی, عمران خان صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. جب شروع میں عمران خان صاحب تھے مخلص, فوج سے پیار کرنے, اور یہ ساری زندگی کرتا, کام اچھے, بہت زبردست ویژنری آدمی تھا, بڑا آدمی تھا. اس کے بعد پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی بات شروع. میں تو اس 4 کی کمیٹی کا بھی ممبر تھا, جو کور 4 تھی. اس 4 کے اندر سب کچھ ڈیسائیڈ ہوتا تھا. اور اس 4 کے اندر میں سے 3 کی میں گپ شپ بھی سنتا تھا کہ عمران خان کے آنے سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے, خاص سے میسج کیا آیا ہے, کیا ہو رہی ہے. تو میں پاگل تو ہوں نہیں, سمجھدار ہوں, اور اتنے سالوں سے سسٹم کے اندر رہا ہوں, تو مجھے تو سمجھ آ رہی تھی کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے پریزیڈینشل جو ان کو گولی کرائی گئی تھی, یا ان کو جو ویٹ دی گئی تھی عمران خان صاحب کو, یہ دی گئی تھی کہ آپ کو ہم پہلے پرائم منسٹر بنائیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ ایک گیم تھی. وہ بنائیں گے خاص کو چیف, اور جو موجودہ چیف تھے اس وقت باجوہ صاحب, ان سے ایک کلیکٹیو غلطی کروا دی تھی دونوں نے مل کر. یعنی کہ پرائم منسٹر کی اجازت سے وہ غلطی ہوئی. وہ غلطی تو نہیں, پرائم منسٹر کی اجازت سے اسٹریٹجی ہوئی, اس اسٹریٹجی کو غلطی میں تبدیل کر لیا. تو کون سی غلطی؟ میں بتاتا ہوں. 2 پلان تھے اس کے اندر. ایک پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے گے, چیف اپنی مرضی کا لے آئیں گے, وہ جو خاص تھے ان کے, جو ان کے سب سے زیادہ پیارے ہیں آج کے دن بھی, اس خاص کو وہ چیف بنا دیں گے. ایک پلان تو یہ کلیئر ہو گیا, اور اس کے بعد پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. یہ ایک پلان کا حصہ ہے. اس میں جو ایک میجر گیپ بھی نہیں تھی, میجر گیپ یہ تھی کہ وہ جو باجوہ صاحب سے ایک کام کروایا گیا اسٹریٹجی کے طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے, اس کو غلطی بنوا کر اس خاص نے عمران خان صاحب سے باجوہ صاحب کو جیل کروائی تھی. اور جب جیل ہوتی تو وہ جو خاص تھا وہ پورے ملک کو ٹیک اوور کر لیتا, اور 20 سال صدام کی طرح بیٹھتا. اس میں بھی پارٹی چاہیے ہوتی ہے نا, ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اس خاص کو بھی کچھ ٹیم چاہیے تھی. اس خاص کی ٹیم میں ہم جیسے لوگ فٹ نہیں ہو رہے تھے, لیکن کیونکہ ہم 4 کا حصہ تھے تو 3 فٹ تھے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو گیم پوری ایکچولی پیرائی کے اندر بہت لمبی کانسپریسی پھیلی گئی پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں نہ تو کسی غریب کا بھلا تھا, نہ ملک کا بھلا تھا. اور یہ جو سارے اٹیک ہوئے ہیں یہ سب اسٹریٹجی کے تحت ہوئے ہیں. 9 مئی کا واقعہ جو ہے, آپ اگر مجھ سے حلف لیں, ہم تو صبح سے 1 سال سے پلاننگ چل رہی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب نے بیشنگ کی اسٹیبلشمنٹ کی, تو اسٹیبلشمنٹ نے بات کر لی ان سے. سو ایز پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا, سو ایز مولانا صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو انہوں نے کہا اس بار ہم کراس کرتے ہیں لائن کو, اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں دشمن بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے. وہ الٹا ہو گیا, کیونکہ جو قیادت آ گئی تھی عاصم منیر صاحب کی, جنرل صاحب کی شکل میں, وہ نیک ایماندار آدمی ہے,
حافظ قرآن ہے، اس پہ تو ہم حلف اس کے لیے بات کر سکتے ہیں. جو نہیں جانتا، جو تھوڑا بہت جانتا ہے، وہ بھی اس کے بارے میں جانتا ہے. آپ بھی کلیئرٹی سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کی پوری 32 سال یا 34 سال کی جو کریڈیبلٹی اور ہسٹری دیکھی ہے، وہ الٹا پڑ گیا، وہ کراس لائن جب ہوئی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ دیکھیں، ادارے یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، یہ بڑے تحمل سے پچھلے کئی سالوں سے شہادتیں دے دے کے ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ اسٹریٹجی سے چلتے ہیں. اب بارڈر کی دہشت گردی ہو، معاشی ہو، سلامتی کی دہشت گردی ہو، ذاتی دہشت گردی ہو، یا ملک سے ریلیٹڈ دہشت گردی ہو، دہشت گردی کا مقابلہ تو یہ کریں گے. یہ ان کا کلیئرٹی ہے کہ کون دہشت گرد ہے. تو ادھر بھی کوئی کلیئرٹی کا فرق نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ابہام نہیں آنا چاہیے. ٹھیک، یہ ارشد شریف کے قتل کی سازش سے آپ کب پردہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں سلیم صاحب، قوم کا حق ہے کہ ان کو ذمہ داروں کا پتہ چل جائے. دیکھیں سلیم صاحب، اگر ارشد شریف کا کیس، شہید ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا کیس کھلے گا. وہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے، اس کو دوستی میں لے جا کے مارا گیا ہے. اور اگر آپ اس کی قتل کی چیزیں دیکھیں کچھ تو میرے پاس چھوٹے موٹے شواہد تو ہیں، کچھ چیزیں میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ اس دروازے چلے جائیں مل جائیں گی. لیکن اگر فیسیلیٹیشن آپ کے دیکھیں، کینیا میں کچھ انصاف مل گیا، لیکن یہاں پہ آج تک ان کے دیکھیں کینیا میں ایک انصاف ملا، بہت اچھا انصاف ملا، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ دیکھیں آپ جڑ تک ابھی تک نہیں پہنچے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ارشد شریف صاحب شہید اس ملک سے نکلے کیسے باہر، کس نے الرٹ جاری کیے، کون سی گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ الرٹ جاری کی؟ کے پی کی گورنمنٹ تھی. فیسیلیٹیشن پورے پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کی سوائے کے پی کے. ٹھیک ہے، کے پی کے کی الرٹ تھی، کے پی کے کی گاڑی تھی، کے پی کے لوگ تھے، اور کچھ آج بھی روپوش ہیں جن کے پاس اس کا آئی پیڈ یا جو بھی ہے. وہ کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہے؟ سوچے نا قوم، سوچتے کیوں نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں اس کو گالی دے دی، اس کی ٹرولنگ کر دی، اس کے کپڑے اتار دیے، ہم سوچتے نہیں، ہم ایکچولی مین مدعے پہ نہیں جا رہے. تو اگر آپ اس چیز کو کھول لیتے تو آپ کو قومی مجرم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی طاقت اور آپ کی سیاست آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے نا، آدمی پاگل ہو جاتا ہے. انسان ہے نا. آپ مجھے کہیں، میں کہوں سلیم صاحب آپ سے اچھا اینکر کو پاکستان میں آئے نہیں، جتنی آپ آخری اینکر ہیں فلاں فلاں. اب انسان ہے، کلونیل دور سے ہم گزر چکے ہیں، اس میں لوگوں کا دماغ خراب کر دیا جاتا تھا. پھر جن بھوت آ گئے، پھر درباروں کے اندر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سجدے نہیں کر سکتے. میرا سجدہ اللہ کو کرنے پہ سوال اٹھ گئے. میں نے تو اللہ کو سجدہ کیا تھا، پوری دنیا کو پتہ میری عادت ہے، لیکن درباروں پہ آپ سجدے کر رہے ہیں، یہ تو اب اللہ نے منع کیا. اچھا، ماضی کی باتیں تو بہت ہو گئی، اب مستقبل کی باتیں کریں گے بیسل واڈا صاحب کے ساتھ، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب. واڈا صاحب، آپ انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں؟ الحمدللہ، اور میں فارم 47 کا نہیں، میرے سے فارم بڑے کلیئر ہیں، چیلنج نہیں ہو سکتے. اور آپ کو سینیٹر بنایا کس نے؟ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے. پیپلز پارٹی کی مہربانی اور ایم کیو ایم کی مہربانی. آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا؟ ہاں، میں نے میرے خیال سے کیا ہے. میرے خیال سے نہیں کیا ہے. نہیں، میں نے کیا ہے، میں نے پیپلز پارٹی کا بھی کیا ہے اور ایم کیو ایم کا بھی، مطلب کوئی ڈھول باجوں کے ساتھ نہیں کیا، لیکن کیا تو ہے. اچھا، لیکن پھر ان میں سے کسی کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے سلیم صاحب، مجھے میں اب کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اب نہیں کھڑا ہو سکتا. سب سے پہلے میں ساتھ تو کام کر سکتا ہوں، کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بیٹے کی طرح میرے ساتھ رویہ اپنا رکھا اور بہت شفقت دی، اور آج بھی میں ان کی شفقت تلے ہوں، ان کی بلیسنگ میرے ساتھ ہیں. تو اس منصب کا کوئی اور باقی منصب چھوٹے تھے جب آپ کسی کو بیٹا بنا لیں. اور دنیا میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سینسیبل پارٹی ہے، لیکن اس گورنمنٹ کا المیہ آپ دیکھیں کہ جس کی مرہون منت یہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، وہ گئے پریزیڈنٹ صاحب لاہور، تو ان کو سی ایم صاحبہ نہیں ملنے گئی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. مطلب آپ جس کی مرہون منت کھڑے میں چیئرمین بلاول صاحب کی مرہون منت ہے، وہ چھینک ماریں گے تو گورنمنٹ ہل جائے گی اپنی جگہ سے. چلے اب کچھ پیشن گوئیاں ہو جائے. یہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس فیصلے کو تسلیم کر لے گی یا کہ نہیں؟ دیکھیے سلیم صاحب،
میری بڑی کلیئرٹی کہ دیکھیں آئین میں اگر ایک چیز لکھی ہوئی 3 دن, اس کے 15 دن دے دیے جائے, جو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے وہ ایفیڈیوٹ چینج ہو جائے, لیکن اگر آپ مجھ سے کہ امپلیمنٹیشن ہوگی, نہیں ہوگی. گورنمنٹ کے پاس پورا آئینی آپشن ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گی, نہیں کرے گی. تو آپ نے کہا کہ میں نے فیصل واؤڈا کا انٹرویو لینا ہے, آپ کیمرہ مین نے کہا میں چلاتا نہیں ہوں, تو آپ کیا کر لیں گے اور میں کیا کر لوں گا؟ عدالتی مسئلہ ہے, ذرا احتیاط کرے پھر تو عدالت نہ ہو جائے. میں تو بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا, اس میں آپ پہلے کیوں بالکل سخت ہے, آپ نے کہا کہ نہیں میں ڈٹا ہوا ہوں, میں لڑوں گا اپنا کیس اپنا مقدمہ, لیکن اس کے بعد آپ نے معافی مانگ لی. دیکھیں صاحب, معافی تو میڈیا نے ہی مانگ لی, ٹھیک ہے, وہ تو ایک پریسیڈنٹ ہے نا. ہاں پریسیڈنٹ ہے ایک. دوسری نمبر ایک چیز کہ میں نے اپنی لڑائی ختم کی, میری پراکسی والا ایشو ہے وہ میرے پاس رائٹ ریزرو کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, وہ وہاں سینیٹ میں ان پلیس ہے. اور دوسری چیز ہے کہ میری لڑائی تو عدالت سے تھی نہیں, نہ میں نے ان کی توہین کی تھی. آج بھی اگر آپ مجھے کہیں تو جیسے بات کرتے ہیں کہ میری پگڑی کو اچھالے گا تو میں اس کو فٹ بال بناؤں گا, تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. آپ میری پگڑی اچھالیں گے میں آپ کو فٹ بال بنا دوں گا. میں نے کوئی اس میں اسپیسیفک بات نہیں کی. کیا حکمت تھی باہر نکل کے؟ دیکھیے سلیم صاحب میں گناہ گار آدمی ہوں, فرشتہ تو نہیں ہوں, لیکن میری عادت ہے, بری خبر ہے یا اچھی خبر ہے میں اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہوں, 100 دفعہ کرتا ہوں, 200 دفعہ کرتا ہوں. اچھی گاڑی آ جائے, اچھی پراپرٹی آ جائے, اچھا کھانا کھا لیں, یہ میری جو لوگ قریب ہیں میرے ان کو پتہ ہے میری عادت ہے. اور میں اللہ کا آگے سجدہ کر رہا ہوں, کسی بندے کا آگے سجدہ نہیں کرا. لوگوں نے اس کے اندر ڈرامہ کیا, ٹرولنگ کی, یہ کیا وہ کیا, لوگوں نے سوال بھی کیے, میں تو تھرائیو کرتا ہوں ان چیزوں کے اوپر, تو میرے لیے اور بات کر لیں. تو ایک تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی سر, جو میں دیکھ رہا ہوں. دوسرا یہ سلیم حافظ صاحب کے اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹریٹجی, ایک پیشنس, ایک تحمل کے تحت دہشت گردی کو ایڈریس کر رہی ہے. اس دہشت گردی میں اندرونی دہشت گردی ہو, معاشی دہشت گردی ہو, سیاسی دہشت گردی ہو, فائنینشیل دہشت گردی ہو, اس کا وہ مقابلہ اسی اسپیڈ سے کرے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہاں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. گورنمنٹ جو ہیل حجت کے ڈرامے کر رہی ہے, کنفیوز کر رہی ہے, کبھی بین کر رہی ہے, کبھی نہیں کر رہی, کبھی اندر خانے ہاں ہیں باہر خانے ڈرامے کر رہی ہے, اس تلے وہ گر جائے گی اگر وہ اپنے اسٹینڈس پہ اور اسٹانس پہ نہیں کھڑی ہوئی. اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے میری. عمران خان صاحب آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو جائے تو ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ وہ عنقریب باہر ہوں گے. سلیم صاحب تو دیکھیں, میں نے کہا تھا کہ آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, آپ پکڑتے جائیں گے آپ وہ چھوڑتے جائیں گے, آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, اینڈ میں سب کے سب پکڑے جائیں گے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. تو وہ عنقریب چند مہینوں میں, چند ہفتوں میں باہر نہیں آ سکتے, نہیں آئیں گے وہ. دیکھیں اس پارٹی کو جو بین کی بات کی جائے, بین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو پالیٹکس سے بین کر سکتے ہیں, جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا, ایک ایم کیو ایم لنڈن بن گئی, ایک ایم کیو ایم پاکستان بن گئی, ٹھیک ہے. سو اگر دہشت گردی کا عمل جن جن لوگوں نے اس پہ پلاننگ کی تھی, مائنس دیم, ان کو ہٹا کے اگر کوئی پارٹی پالیٹکس کرنا چاہتی تو وہ کسی نام سے بھی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بین ہوتی نہیں ہوتی, لیکن جو گورنمنٹ کنفیوز کر رہی ہے, کھڑی ہونا ایک جگہ کے اوپر, دیکھیں گورنمنٹ کے پلے تو کچھ نہیں ہے. اور پھر تکلیف ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے جب میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے. پرابلم ساری یہ ہے کہ آپ آپٹکس کے لیے آپ ایک تھیٹر چلا کے شو نہیں چلا سکتے, آڈیٹوریم نہیں ہے, ادھر آپ کو ریلیف دینا ہوگا. آپ نے کوئی اسٹینڈ لیا ہے, آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا بین ہونا ہے, میں نے تو کئی مہینے پہلے کہہ دیا تھا. میں نے آپ کو شاید کہا بھی تھا کہ گورنمنٹ تھوڑی دیر بعد بتائے گی, لیکن بتائے گی. اب وہ کنفیوز کر رہے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. اندر خانے ان کی اپنی پاور اسٹرگل کی جنگ ہے, لیکن یہ سب کا اقتدار آخری ہے. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کتنے ہوگا کتنے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ایک مقبول پارٹی کو بین کرنا مناسب ہوگا. دیکھیے صاحب, پارٹی کو بین کرنے کی پھر میں بات نہیں کر رہا. جب آپ دہشت گردی پہ آ جائیں, جب آپ غنڈہ گردی پہ آ جائیں, جب آپ بدماشی پہ آ جائیں, کیوں نہیں آپ کر رہے؟ آئیں نا باہر سڑکوں پہ, کیوں نہیں نکل رہے؟ مجھے آپ بتائیں نا, لاجک کا ہے. آپ SIFC کے اوپر تصویریں لگا رہے ہیں, آپ IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ لون نہ دو. بھائی وہ نون لیگ کو لون نہیں مل رہا, وہ پاکستانی قوم کے لیے لون ہے, پاکستانی قوم ماری جائے گی, ٹھیک ہے. آپ IMF کے اوپر کریں گے, آپ ٹینک توپ شہادتیں کرنے والوں کو جلا رہا دیں گے. آپ میرے جیسے لوگوں کی, آپ کے جیسے لوگوں کی ماں بہن دنیا میں جو نہیں رہی مائیں, ان کے گریبان ان کے کپڑوں تک پہنچ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا وینم یا میرا ریونج یا میرا ریبیل ختم ہو جائے گا؟ جو میں نے اپنی مرحوم ماں کے بارے میں ٹرولنگ دیکھی, اور مجھے پتا ہے کہ PTI کی ان ان نون واریئرز نے وہ ٹرولنگ کی ہے. اب نون واریئرز ہوں تو میں آج ہی ان کا حساب کتاب کر لوں گا. یہ حکومت چل جائے گی, اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ سلیم صاحب میں اس بارے میں بہت کلیئرٹی سے اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بتا چکا ہوں. میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا. یہ گورنمنٹ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی نہیں چل پائے گی. یہ گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ کا آخری اقتدار ہے.
اگر گورنمنٹ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. یہ جانبداریاں, یہ وہی پرانے سلسلے, فیورٹس کو لگانا, ڈیلے ٹیکٹکس کرنا, ایک چیز بولنا, ایک چیز سے ہٹ جانا, اندر خانے کوئی بات کرنا, باہر خانے کوئی بات کرنا. بھائی آپ کی اقتدار کے اندر فیملی کی جنگ ہے, آپ اپنے گھر کے اندر چلائیں جنگ, ٹھیک ہے, قوم اس کا نقصان کیوں بھرے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ دیکھیں ابھی بھی سارے ریفارمز کے پیچھے مجھے تو شرم نہیں آتی سلیم بھائی بولتے ہوئے کہ SIFC کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اگلے آنے والے اینڈ آف دا ایئر ہم بہت سارے اچھے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم اس سے پوچھیں کہ میرے لیے فوکس لائن کیا ہے, تو میرے لیے صرف SIFC ہے. اور آج بھی جو IMF سے نیگوسیشنز ہوئیں اورنگزیب صاحب نے کی, اس میں اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول تھا تو میں کہوں گا نہیں. یہ جو اداروں کی مہاجرائی ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. یہ مہاجرائی آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سلیم صاحب, سب سے پہلے تو جب میں قومی مفاد میں ایک سٹینڈ نہیں لیتا, میں ایک بہادر فرشتہ سپہ سالار بن کے نکلتا ہوں جبکہ میرے اپنے ہی کپڑوں میں سوراخ ہے, تو پھر آپ فرشتے نہیں ہوئے. پھر آپ جو فرشتے نہیں ہیں اور آپ فرشتے بن کے باہر نکلیں گے, اور میں کہوں گا سلیم صاحب میں پاکستان کا سب سے بے داغ صاف ستھرا فرشتہ ہوں, علم بردار ہوں, اور جمہوریت کا بھی, آئین کا بھی, قانون کا بھی, اور میرے پیچھے اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوں گے اور اتنی بڑی بڑی فہرست ہوگی کرپشن سے ریلیٹڈ, بے ایمانی سے ریلیٹڈ. وہ آپ پوری اس ارینا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ پکڑے جائیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم بھی قریب آ رہا ہے, اور یہ ماجرائی ختم ہونی چاہیے. یہ ماجرائی سے بہت نقصان ہے پاکستان کو اور اس کے پاکستانیوں کو. یہ ایگوز کی فائٹ ختم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اگر ایگوز کی فائٹ نہیں ختم ہوئی تو کیا ہوگا, تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو ریاست کو آپ ہرا نہیں سکتے. دنیا ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ ریاست کو نہیں ہرا سکتے, ٹھیک ہے. ہماری جمہوریت کو 100 سال نہیں ہوئے, تو ریاست سے تو آپ جیسی سر ٹکرائیں گے سر پھٹے گا. اور ریاست کے ساتھ آئینی اگر وہ ادارہ ہے, اس کے بعد ایک اور آئینی ادارہ پارلیمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے, تو اٹس دی اینڈ آف دا اسٹوری, ٹھیک ہے. ابھی بھی جو ڈیسیژن آئے ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اس میں آئین قانون سے بالا تر ہو کے بات چیزیں ہوئی ہیں. لاجک کا کام زیادہ ہوا ہے ریزرو سیٹس کے اندر بنسبت لا کے, ٹھیک ہے. سو جب یہ ایک امپریشن آ جائے گا کہ بائس ہے, ایک پارٹی ایک طرف کھڑی, دوسری پارٹی ایک طرف کھڑی, تیسری پارٹی کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے, چوتھی پارٹی کسی اور کے ساتھ کھڑی ہے, تو اگر پارٹی کھیلیں گے تو جو اس میں تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. تو حکومت اور مقتدرہ کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری سے مقابلہ کرے. ریفرنسز کی بات ہے, تو کیا مزید ریفرنسز آ رہے ہیں؟ جی بالکل آ رہے ہیں, جی بالکل آ رہے ہیں. کتنے آ رہے ہیں؟ 5 6 7 آئیں گے. 5 سے 7 ریفرنسز ججز کے خلاف مزید آ رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں. یار نہیں, دیکھیں سلیم صاحب قبل از وقت ہے, لیکن جن چیزوں سے آپ گزرتے ہیں, سسٹم کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں. جو بلیک اینڈ وائٹ ہیں وہ چاہے فوج کے اندر ہو, عدالت کے اندر ہو, پارلیمنٹ کے اندر ہو, میڈیا کے اندر ہو, اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے, نہ کہ آپ بدنام کریں, ٹھیک ہے. اگر میں نے ایک کام کیا, میں نے ایک جرم کیا, اس کو ثابت ہو کے مجھے کلیئرٹی سے اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر میں نے نہیں کیا اور مجھ پہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے, وہ بھی غلط ہے. تو ابھی تک تو جو ساری باتیں اس کے اندر لگ رہا ہے کہ مطلب صفائی ہوگی, ہر جگہ ہونی چاہیے. سو اگر آپ پرنسپلی کھڑے ہوں, تو آپ پرنسپل پہ جب کھڑے ہو جائیں نا سلیم صاحب, تو آپ کو پیچھے سے بھی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں بھی صفائی ہوگی اور دیکھیے سلیم صاحب, جدھر بھی انسان ہے نا, وہاں جہاں بہت اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں. کمزور ہوتا ہے انسان, ہم سب کمزور ہیں, ہم سب کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے, ٹھیک ہے. کسی کی کوئی کمزوری, کسی کی کوئی کمزوری. لیکن اگر آپ آئینی قانونی پوزیشن پہ بیٹھ جائیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ ہم ہوں, پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, وہ جو فاؤنڈیشنز اور ستون جن کو کہا جاتا ہے, ان کی پہ ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ان کو بڑی کلیئرٹی کلین. لیکن اچانک سے اگر آپ کہیں کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں ایک شرابی کبابی آدمی ہوں, قاتل بھی ہوں, زانی بھی ہوں, بدماش بھی ہوں, گنڈا بھی ہوں, پیسے بھی کھاتا ہوں, بندے بھی اٹھاتا ہوں, اور اچانک سے میں فرشتہ بن جاؤں, تو پھر میں پکڑا جاؤں گا, ٹھیک ہے. سو میرٹ پہ آپ فرشتے اگر ہیں تو آپ میرٹ پہ فرشتے ہیں, اگر نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں. ٹھیک. یہ جو پی ٹی آئی کے اندر دڑا بندی کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی واقعی جینون دڑے بندی ہے؟ دیکھیں سر صاحب, ایک بیگم صاحبہ کا گروپ ہے, ایک علیمہ صاحبہ کا ایک گروپ ہے, ایک پرانی پی ٹی آئی کا گروپ ہے, ایک وکیلوں کا گروپ ہے, ایک گنڈا پور کا گروپ ہے, ایک عمر ایوب کا گروپ ہے.
اور ان گروپوں کے بیچ میں الگ الگ گروپ ہیں جو کچھ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین صاحب ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں رہیں, ان کی پاپولیرٹی کے فروٹ کھاتے رہیں. اور یہ کیسے گورنمنٹ چل رہی ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں سلیم صاحب دیکھیں میرا مسئلہ یہ کہ آپ لوگ اتنے بڑے اینکرز ہیں, کئی سالوں سے ہم تو آپ کے آگے بچے ہیں, آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں نا گورنمنٹ میں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ چل کیسے رہے ہیں, فیسلٹیز بھی لے رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں اندر خانے, دائیں بائیں اوپر نیچے گپ بھی لگاتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بین کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ نہیں ہیں؟ اچھا, جو کہہ رہے ہیں کہ بین لگا دو, ہم ایک اور پی ٹی آئی بن کے ابھر آئیں گے. لیکن جب عمران خان کی ذات پہ متفق ہے سب, تو پھر تو گروپنگ کی کوئی حیثیت نہ ہو. عمران خان کی ذات کی پاپولیرٹی پہ سب متفق ہیں, ٹھیک ہے سر. پاپولیرٹی کا ہر آدمی, میں آپ کو حلفاً بتاؤں گا, شاید ضرورت پڑی تو شاید اپنے فون کو کھولنا پڑ جائے مجھے, کہ کون کون چیئرمین شپ کی دوڑ میں تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے ہمیں چیئرمین بننا ہے. ہم دیکھیں سلیم صاحب ہم تو بہت اندر خانے اب گھس چکے ہیں اس سسٹم کے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ مورالٹی ہے, کچھ ایتھکس ہیں. جیسے میرے عمران خان صاحب کے بیچ میں جو باتیں ہوئی ہیں 14-15 سال, وہ کبھی باہر نہیں آئیں گی, وہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن جو اگر مجھے ایکسپوز کرنا پڑا کہ بھائی یہ آدمی جو بہت اچھا آدمی بتا رہا ہے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بڑا سرگرد ہے, یہ چیئرمین شپ مانگ رہا تھا, بھائی یہ ہے اس کا ثبوت, یہ دیکھ لیں. تو آج وہ جو پاپولیرٹی کے تحت واپس جانا چاہ رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. کراچی سے بھی ہمارے کئی دوست ہیں, ان کو تو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ جگہوں کے اوپر میں کچھ کمیٹیوں کا چیئرمین بن گیا ہوں. ادھر تو اللہ رحم کرے, مطلب کوئی میرے بہن نہیں کر رہا, لیکن ہتھکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو جانا تو کم ہے, دور کی بات ہے. اور عمران خان صاحب بھی بیوقوف آدمی نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب جس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں اس ڈگر پہ بہت مشکلات مزید آنی. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ بھی متوقع تھا یہ, لیکن میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بہت مایوسی ہوگی پی ٹی آئی کو. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت مایوسی ہونی ہے, اتنی مایوسی اور مشکلات ہونی ہے. آج بھی چیزیں مینڈ ہو سکتی ہیں, بہتری ہو سکتی ہے, سیاست کریں سب, لیکن سب انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سیاست اگر آج شروع ہو جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن سیاست دانوں نے کیا, دیکھیں گورنمنٹ کا رول ابھی کیا ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کس طرح ماضا رہی ہو عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں, ماضا رہی ہو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں. ہم پیچھے بیٹھ کے ہوٹر چلا کے اپنی آڈیٹوریم میں کلاؤن شو چلاتے رہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم گھاس ہیں, ہم تو ادھر ہوں گے, دوسری ہوا کے واپس سیدھے ہو جائیں گے, لیکن جو بیچ میں آئے تھے وہ پس جاتے ہیں. تو جب یہ سینڈوچ ہوں گے, اس سینڈوچ کے اندر عمران خان صاحب بھی ہیں, وہ بھی سینڈوچ میں, وہ 2-3 اداروں کے بیچ میں وہ سینڈوچ ہے, وہ بھی گئے. پی ڈی ایم کی حکومت بھی سینڈوچ ہے, گیم کھیل رہی ہے, وہ بھی گئی. قیمہ سب کا ہی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن سلیم صاحب میں آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی سے بتا دوں, اللہ کرنے والی ذات ہے, میں بڑا بول رہا ہوں, ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا, نہ جیتا ہے, نہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جیتا ہے, نہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے باہر ویسٹرن ورلڈ میں کوئی جیتا ہے. ریاست ہوتی ہے, اور میرے خیال سے رائٹلی سو. ریاست جو ابھی اپنا کردار لیکن ریاست تو ان اداروں اور عوام سے ہی بنتی ہے نا سر. اگر عوام کو ایکچولی دیکھیں سر, پرابلم یہ ہے کہ جو ریاستی کا اقدامات ہیں نا ابھی, وہ صرف پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ چیف یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا مین رول کیا ہے, وہ پاکستانیوں کو نہیں. آج بھی جو مہنگائی کم ہوئی تھوڑی سی, مطلب بجٹ سے پہلے, ڈالر کٹیل ہو گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج آسمان سے باتیں کر رہی ہے, اسٹیبلائز ہوئی ہیں چیزیں, اس پہ کس کا رول ہے؟ گورنمنٹ کا. میں تو نہیں مانتا سر, میں تو سسٹم کے اندر بیٹھا ہوں. اسمگلنگ کس طرح ہوگی, میرے باپ نے روکی ہے؟ نہیں سر. ہم تو اپنے اتنی وزارتیں خالی پڑی ہیں, بیوروکریسی چلا رہی ہے, ایک وزیر کا 3 وزارتیں, تو کیا سیٹنگ ہوگی ہے کہ سب کو بھی پتہ ہے بھائی جوس جتنا نکالو. 3 وزارتیں ایک وزیر نہیں چلا سکتا. اچھا, یہ حکومت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چلنے والی نہیں ہے, تو جب یہ حکومت گرے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے پروویژنس تو بہت ساری ہیں نا. میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ابھی بھی ان کا ٹائم ہے, مطلب ان کے پاس وہی سالڈ ٹائم ہے جو پی ٹی آئی کے پاس تھا. وہ بھی مس کر گئے, یہ بھی مس کر رہے ہیں. ان میں اگر عقل ہو, اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی 3-4 چیزیں, اب آپ کی آئی پیز ہے, آئی پیز کا ریٹ ریوائیو اگر آپ کر لیں, نیگوشیٹ کر لیں کہ بھائی تم نے ڈالرز میں کما لیا, اس غریب ملک کا آئی پی پیز نے چوس لیا خون, ری نیگوشیٹ کر کے اس کو نیچے کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ تو آئی ایم ایف نہیں روک رہی. ایگریکلچر پہ آئی ایم ایف چپ ہے, یہ ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. مطلب ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہوا.
تیسری چیز کیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن آپ نے ہونی ہے، پرائیویٹائزیشن ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا، اس میں بھی یہی پولیٹیکل پارٹیاں پھڈے کھڑے کر دے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سعید حافظ صاحب کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ٹیررزم کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ، روز شہادتیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کاؤنٹر کوئی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ جتنی رسپانسبلٹی اداروں کی ہے، اس میں عدالتیں ہیں یا اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، اس سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن کے مرہون منت کھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ بھی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ ضرورت کیا ہے ان سب چیزوں کی؟ آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں نہ آئیں، پریزیڈنٹ کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، وہ پارٹی آپ کو لے کے چل رہی ہے پیپلز پارٹی، تو آپ نے نہ جا کے کیوں یہ انریسٹ کیا؟ پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ بجٹ والا ڈرامہ کرتے ہیں، کیوں؟ یہ سب کچھ کرنے کا سلیم صاحب سے دیکھیں، اگر جیسے ہم سب انٹرسٹ فری ہو کے ملک کو سنبھالنے چلیں گے نا، تو عدالتیں، ادارے، جمہوری لوگ جب ساتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی باتیں ہو رہی ہے، تو کچھ سوچ جا رہا ہے اس طرح کے آپشنس پہ؟ سلیم صاحب ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، عمران خان کو سیاسی طور پہ مار عمران خان ہی سکتا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت سیاسی طور پہ پی ڈی ایم خود گرا سکتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپنے خود دشمن ہیں، تو اس میں آپ کو صرف پیشنس ہے، ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹائم کے ساتھ چلیں۔ لیکن کسی بھی جگہ پر، جیسے میں کورٹ میں گیا تو مجھے محترم چیف جسٹس صاحب، ان کے محترم پینل نے کہا کہ ایسی نہ فیلنگ ہو کہ آئینی ادارے آپس میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ پرسیپشن کو ختم کرنا ہوگا، اس کو کسی جگہ پہ لانا پڑے گا، کسی کو رول پلے کرنا ہوگا، سب کو ایک قدم پیچھے بیٹھنا ہوگا، اس سے ملک آگے بڑھے گا۔ ماضا رائی کے اندر تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جناب فیصل پاؤڈر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔